बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल में एक मुल्हिद की तस्वीर देखी होगी, मैं नाम लिए बगैर उसकी एक वीडियो का रिस्पॉन्ड करने लगा हूँ। और उसमें जो टाइटल ऑफ द वीडियो था वो ये था कि वाई आई लेफ्ट इस्लाम, कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। और उसमें उसने काफ़ी डिटेल दी है कि क्यों इस्लाम छोड़ा और उसकी वजूहात क्या थी। और मेरा आज मकसद ये है कि वो रीज़न्स कि जिनको सोशल मीडिया पर आकर पेश किया जा रहा है कि ये वो रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से उसने इस्लाम छोड़ा, या लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका जो है वो रिस्पॉन्स ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं वो उनके सारे दावे पढ़ता हूँ, उनके रीज़न जो है आपके सामने रखता हूँ, तो फिर एक एक करके उसका रिस्पॉन्ड दूंगा। तो ये साहब जो हैं ये बेसिकली यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इनका कंटेंट यही होता है कि मज़हब से लोगों को छुटकारा दिला दिया जाए और आज़ादी की ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए। और खुदा का इनकार है। और अभी रिसेंटली जो है वो इस चीज़ पर मूव हो गए हैं कि खुदा तो नहीं है, कुछ है लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो सम टाइम अपने आप को इस तरह के लोग एथियस्ट कह लेते हैं, सम टाइम एग्नोस्टिक एथियस्ट कह लेते हैं कि हो भी सकता है खुदा, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कायनात को किसी ने बनाया है तो उसने सिर्फ बनाया है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें चलें रीज़न सारी की सारी सुनते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और ये मैं पहले बता दूं कि इसका रिस्पॉन्ड करने की वजह ये है कि ये कंटेंट और ये रीज़न इतनी जो है, क्या कहेंगे कि जो इस्लाम को पढ़ने के लिए जो फार्मूला होता है, इस्लाम को पढ़ने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, इस्लाम को समझने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ ऐसे है कि मेरे जैसा छोटा सा तालिब इल्म भी इसका रिस्पॉन्स कर सकता है, तो जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाबात से बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन दूर होंगी। और स्पेशली अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवाल आता है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। जी, वीडियो स्टार्ट होती है और मैं अभी उनके जो हैं ये दावे पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी, 9 9 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ से पूछा कि अल्लाह को किसने बनाया, तो मुझे जवाब नहीं मिला। अभी मैं किसी भी क्लेम का, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। और फिर इन्होंने अरबी में कुरान पढ़ा, मगर सवालों के जवाब नहीं मिले। तो 9 साल के बच्चे को असल में सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। हर चीज़ खुदा ने बनाई है, तो ये बड़ी गैर मंतकी लगती थी। यानी 9 साल के बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और उसको ये मंतक समझ नहीं आ रही कि हर चीज़ जो है वो खुदा ने बनाई है। और मज़हब को मानने के लिए 3 सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है। अब ये 9 साल की उम्र के एक्सपीरियंस से हट कर अपने अपने आज के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि मज़हब को मानने के लिए 3 सवालात के जवाबात ज़रूरी हैं। अब वो सवालात सुनिएगा, फिर आखिर में उसका रिस्पॉन्स दूंगा। पहला सवाल ये है जी उनका, क्या मज़हब के खुदा का कोई सबूत है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, क्या इस मज़हब की अखलाकियात दुरुस्त है? और तीसरा सवाल ये है, क्या इस मज़हब की साइंस दुरुस्त है? मज़हब की साइंस। अच्छा जी। उसके बाद आ जाएं, आगे ये कहते हैं जी, आसानी से नहीं, लेकिन कुछ किताबों के हवाले दिए जो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। कुछ किताबें इन्होंने पढ़ी और उससे उनको काफ़ी मदद मिली इस चीज़ को समझने के लिए। और फिर इन्होंने कहा कि दूसरे खुदाओं का क्या, कि जो एक तो इस्लाम का खुदा है, तो बाकी खुदाओं का क्या? बाकी मज़हब के जो इब्राहिमी खुदा को कहते हैं, देख लें कि बाकी के लिए तो टाइम नहीं है। तो अभी ये इब्राहिमी खुदा के बारे में मज़ीद क्वेश्चन करने लगे हैं और रीज़न देने लगे हैं कि इस्लाम छोड़ने की वजह क्या थी। अच्छा, गे सेक्स और बिना मैरिज के सेक्स में खुदा को बंदे से क्या लेना देना है? अभी अ, सुनने वालों में से जो लोग दीन की असल को समझते हैं और ये समझते हैं कि दीनी तालीम जो है, इस्लामिक टीचिंग जो है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे सवालात जो हैं वो कहाँ से आते हैं, किस सोच से आते हैं, और उसकी उसमें क्या-क्या कमज़ोरियाँ होती हैं, अकीदों में और सोच में। अच्छा जी, अच्छा, अगर इंसान इबादत ना करे तो वो गुस्से में आ जाता है। अपनी ही बनाई हुई तख्लीक को जहन्नुम में डालने को रज़ामंद हो जाता है। ये भी अल्लाह ताला से क्वेश्चन थे उसके। अच्छा, खुदा भी बच्चे की तरह ज़िद करता है और इबादत करने को कहता है।
وہ وائٹ ہاؤس میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور یہ میرا نام ہے. یعنی وہ سلوشن یہ دے رہے ہیں، پوری جو ہے موضوع کا کنکلوژن یہ نکال رہے ہیں کہ خدا وائٹ ہاؤس میں آ جائے اور کہہ دے جی میں خدا ہوں اور مجھ پر بلیو کرو، ہم اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی اس طرح، ہزاروں سال کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہزاروں سال کا ہے یا نہیں ہے، لیکن 9 سال کے بچے کا مسئلہ تھا یہ. اچھا، جو ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے خدا کو نہیں مانتا اس پر یہ غصہ ہو جاتا ہے. عرب میں قرآن کیوں آیا؟ ٹھیک ہے جی، 1,24,000 انبیاء کرام آئے تو قرآن مجید میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو انہوں نے مانا کہ یہ کہاں سے بات آئی. کسی بھی پرانی ثقافت میں خدا اور اللہ کا ذکر نہیں ہے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو عرب سے باہر پیدا ہوئے، جس کو محمد اور عیسیٰ کو نہیں پتہ، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. مسلمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے پرانی کتابوں کو خراب کر دیا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ لوگ ہولی بکس کو خراب کر دیں گے؟ ان عیسائیوں کا کیا قصور ہے کہ جو ان عیسائیوں کا کیا قصور ہے جو ان کتابوں کو خراب ہونے کے بعد میں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے. اچھا، سنی شیعہ کی تشریح ڈیفرنٹ ہے. سب کا اپنا اپنا اسلام ہے. قرآن کی آیت کو آسانی سے توڑ مرو کر مطلب نکالا جا سکتا ہے. ہر فرقے اور مذہب ہر فرقہ اور مذہب کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، اور کچھ ملتا ہے تو دعا ہوتی ہے، نہیں ملتا تو مصلحت سمجھتے ہیں. یہ اب اسلام مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. غیر مسلم کی دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ یقیناً دعا میں گڑبڑ ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جی تجربہ کریں. ایک بندہ دعا کرتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا مانی جاتی ہے. اور یہ ایک ثبوت کے طور پر وہ اس کائنڈ آف اسٹرا مین آرگومنٹ کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بولا. خیر آگے چلتے ہیں. یہ تجربے میں بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ دعا کرے، دوسرا بندہ جو ہے وہ محنت کرے، تو دیکھتے ہیں کہ کس کا کام پورا ہوتا ہے. اچھا جی، آخر میں کہتے ہیں جی مسلمان کہتا ہے کہ جی دعا بھی کرو محنت بھی کرو، بھلا دعا کرنی ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ اب وہ کہتے ہیں جی میں آزاد زندگی گزارتا ہوں. اب مذہب چھوڑ کر ان کو کیا فائدے ہوئے ہیں جی؟ میں آزاد زندگی گزارتا ہوں، میں لطف اندوز ہو سکتا ہوں، میں ڈرنکس پی سکتا ہوں، گے سے نفرت کرنے کی کوئی مجھے ضرورت نہیں. میں اسلام کی اس بات کو نہیں مانتا کہ عورت مرد سے کم تر ہے. مجھے 4 بیویاں یا باندیاں رکھنے کی ضرورت نہیں. مجھے کچھ مخصوص جانوروں سے نفرت کی ضرورت نہیں. میں میوزک سن سکتا ہوں. مجھے کافروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. میں تصویروں کی تعریف کر سکتا ہوں. ان چیزوں سے چھٹکارے کے بعد دنیا بہتر نظر آنے لگتی ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی دنیا بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں. میرا مقصد ہے، اب یہ اپنے مقصد پہ آ گئے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس مذہب کی باتوں سے آزاد ہو سکیں اور دنیا ایک بہتر جگہ بن سکے. اب آگے انہوں نے کہا جی آپ مجھے فالو کریں، اور بالکل آخر میں ویڈیو کے آخر میں ایک فیک ایکسنٹ کے ساتھ، انگلش کے فیک ایکسنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں آپ کے خدا کو نہیں مانتا. اچھا، یہ سارا ان کا جو تھا ایک اوور ویو تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اچھا اب یہ میں پہلے ان جو کلیم انہوں نے کیے ہیں، اپنی جو سٹوری انہوں نے سنائی ہے اس پر ایک تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں اور پھر میں آگے چلتا ہوں. اوور آل اس میں کچھ پرابلمز ہیں. پہلے نمبر پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر 9 سال کے بچے کو سوالوں کے جواب نہیں ملے تو وہ 19 سال کا، 29 سال کا، 39 سال کا، وہ 60 سال کا بھی انسان ہو سکتا ہے جو مسلمان ہی رہتا ہے لیکن اس کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں. سوال کر لینا، سوالوں کا نہ مل جانا یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں سوالوں کا جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے کوئی، یعنی خدا ہے ہی نہیں ہے. میں اس کی مثال ڈیٹیل میں آگے جا کے کہوں گا. دوسرے نمبر پہ جو پرابلم ان کے ساتھ آ رہی ہے کہ دین کو حقیقی طور پر نہیں سمجھے، دین کا مطلب نہیں سمجھے، دعا کا مطلب نہیں سمجھے، ہمارے جو حقوق العباد ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھے. اور ابھی میں ایک ایک کر کے سبھی ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوں کوئکلی تاکہ یہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو. اور میں اس ویڈیو میں دلالت پر بات نہیں کروں گا، ریفرنسز پہ بات نہیں کروں گا. میں اس ویڈیو پر عقیدے پر بات کروں گا کیونکہ ریفرنسز سے جو ہے بات مزید لمبی ہو جائے گی. اور اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ جتنی بھی بات ہوگی اس کا ریفرنس تو موجود ہوگا
اور وہ ہمارے بلیوز بھی ہوں گے، یعنی ایسے بلیوز ہوں گے کہ جس کا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جیسے جو ہمارے دین اسلام میں نہ ہو، اور میں آپ کو اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میری سبھی ویڈیوز میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ صرف اتنا ہی نالج، اتنی ہی انفارمیشن اس کو شیئر کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو حقیقی معنوں میں دین اسلام کے دائرے کے اندر شامل ہو۔ اور ابھی ہم اس کا رسپانس کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے۔ اب دین اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ ہمارے جو اسلام کی تعلیم ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں شیئر ہوتی رہے، کہ 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کو دین اسلام کی تعلیم کے بارے میں، اور اسپیشلی نماز جو ہے وہ سکھانا شروع کر دینی چاہیے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر تھوڑی سختی کرنی چاہیے، سختی اس سینس میں کہ 7 سال سے 10 سال کی عمر میں اس کو نماز سکھائی جائے، اور 10 سال کی عمر میں پھر اس کے اندر یہ ڈسپلن آئے کہ اس کو معلوم ہو کہ نماز کا ٹائم کون سا ہے، اور پھر وہ نماز ادا کرے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ عربی میں قرآن پاک پڑھا لیکن سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ اب یہاں پر آ، یہ ایک ٹاپک ہے، ایک ٹھیک ہے، ٹاپک کیا ہے کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھا گیا اور سوالوں کے جواب نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم کیسز لیتے ہیں۔ پہلا کیس تو یہ ہے کہ انہوں نے 9 سال کی عمر تھی، چلے عمر کو ڈسکس نہیں کرتے، انہوں نے سارا قرآن پاک پڑھا۔ کیا انہوں نے سارا قرآن پاک عربی میں ثواب کے لیے پڑھا؟ اگر ان کو سوالوں کے جواب چاہیے تھے تو کیا انہوں نے قرآن مجید کو پڑھ کے، اگر ان کو سوالوں کے جواب نہیں ملے، کیا کسی عالم دین سے سوال پوچھا؟ آپ علماء کرام کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ آج کل بدقسمتی سے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا میں انفارمیشن عام ہو جانے کی وجہ سے، دین اسلام کی جو اصل ہے، دین اسلام کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ انسان کھو چکا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اب آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر، ٹک ٹاک پر آ کر وہ اپنے عقیدے کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ جیسے میرا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے، نماز کی بات آئے، روزے کی بات آئے، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور ہم جو ہے بے شک ہمارے ملک میں دینی مدرسے جو ہیں وہاں پر وہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں دنیا کی اسٹڈی کے لحاظ سے، لیکن دین کا ایک دین پڑھنا کیسے ہے، دین سمجھنا کیسے ہے، احادیث کو کیسے سمجھنا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور وہاں سے جو علماء کرام نکلتے ہیں، اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے، ٹی وی پہ نہیں دیکھتے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ آپ کی مسجدوں میں موجود ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد جو ہے 5 مائلس کے ریڈیس میں دیکھیں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے عالم ہیں کہ جو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آ، یہاں پر عربی میں قرآن پاک پڑھ لیا، سوالوں کا جواب نہ ملا، یہ ڈزنٹ میک سینس۔ آپ کے سوالات ہیں جس طرح سے آپ، یہ عقیدے کا معاملہ تھا، اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کو یہ سوال نہیں مل رہے تھے، آپ کو اس کے ایکسپرٹ سے سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ڈاکٹر کی جو ہے ڈاکٹریت کی کتاب پڑھ لیتا ہوں تو پھر میری بیماری تو ختم نہیں ہوئی۔ اینی ویز، ہر چیز خدا نے بنائی ہے، یہ غیر منطقی لگنے لگی۔ اچھا، یہ ان کا اپنا اوپینین ہے کہ 9 سال 10 سال کی عمر کے بچہ جو ہے اس کو اگر یہ لگنے لگا کہ یہ غیر منطق ہے، تو ایک نیا شخص جو ہے، اب دین اسلام جو ہے ایک سٹرکچر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان کے ہونے کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے اور ہمارا دھیان سجدے کی طرف ہوتا ہے تو ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جس نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا، وہ اگر کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کے لیے بھی یہ منطق کی بات تو نہیں ہوگی کہ اچھا بھلا بندہ کھڑا تھا، جا کر خاموشی سے کچھ پڑھنے لگا، میں اس کو بلا بھی رہا ہوں، میری بات نہیں سن رہا۔ اور جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی ہم اللہ کے حضور شامل تھے، تو وہ تو کہے گا یار آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو چیزوں کا مقصد میرا بتانے کا یہ ہے بات کہ اگر منطق نہیں کو نظر آ رہی، یہ بھی آپ کو سچ یا جھوٹ کی نشاندہی نہیں کرتی۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی منطق سے باہر ہوتی ہیں،
لیکن وہ سچ ہوتی ہیں. تو اس سے ان کا یہ اعتراض بھی رد ہو جاتا ہے کہ اگر ہر چیز خدا نے بنائی ہے اور اگر ان کی سمجھ میں یہ منطق نہیں آ رہی، اب ہر چیز خدا نے بنائی ہے، یہ جو ہے اگر 9 سال کا بچہ نہ ہوتا، کوئی ایجوکیٹڈ بچہ ہوتا جو دین دنیا اور ہر چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا، تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ جو کنیکشن ہے ہر چیز کا، اس میں ہر چیز خدا ہی بنا سکتا ہے. یہ دو خداؤں کا کام نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ خدا کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر یہ کائنات جو ہے ایک سے زیادہ خود، جب توحید کے ٹاپک پر یہ بات کرتا ہے اللہ کہ اگر یہ دنیا جو ہے، کائنات جو ہے، یہ اگر ایک سے زیادہ خداؤں نے بنائی ہوتی تو اس میں بہت سے جو ہے اختلافات ہوتے، اس میں بہت سی اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو ٹاپک ہے نا، اس کو میں مختصراً ختم کر رہا ہوں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، مقصد میرا یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو ریزن دی گئی ہیں، جو ویلڈ ہیں، ان پر تو بات کی جائے گی. وہ سوالات جو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں، ان پر بھی بات کی جائے گی. لیکن جس کی منطق ہی کوئی نہیں بنتی، ہم وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کو سائڈ پہ کر دوں. اچھا، مذہب کو ماننے کے لیے 3 سوالات کے جواب ضروری ہیں. اب یہ انہوں نے کس عمر میں سوالات نکالے، ہم اس پر بات نہیں کرتے. 3 سوال انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ہم نے مذہب کو ماننا ہے تو ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب ہونے چاہیے، کا پتہ ہونا چاہیے. میری نظر میں یہ تینوں سوالات جو ہیں یہ انویلڈ ہیں مذہب کو سمجھنے کے لیے. ان کی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے. مذہب ہے کیا؟ مذہب ایک سسٹم ہے. کون سا مذہب؟ مذہب اس کی بات نہیں ہو رہی. مذہب ایک سسٹم ہے جو لوگوں کی گائیڈنس کے لیے بنایا ہوتا ہے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آتا ہے. کہ اب آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی آپ زندگی کے لیے گزارنے کے لیے بیسٹ گائیڈنس کون سی ہے، وہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا سوال، کیا مذہب کے خدا کا کوئی ثبوت ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک میں دو ڈفرینٹ طریقوں سے اس بات کا جواب دوں گا. اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ جی خدا کا ثبوت کیا ہے، تو آپ اس سے کو جی پوری کائنات خدا کا ثبوت ہے، بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھو اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے ہونے کا جو ثبوت ہے، یہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں جو ہے بات کر چکا ہوں کہ ثبوت ہوتا ہے کسی دعوے کے ساتھ. قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا ہے او بلیورز، او ایمان رکھنے والوں. اب جو ایمان ہوتا ہے نا، جو بلیو ہوتا ہے نا، انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کو ماننے کے لیے ہمیں ثبوت نہیں، ہمیں ریزنز چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں وہ وجوہات چاہیے ہوتی ہیں. وجوہات کی بنا پر ہم بلیو کرتے ہیں. ثبوت جو ہوتا ہے وہ دعوے میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ میری باقی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھیے گا، اس میں ڈیٹیل موجود ہے. تو یہ جو خدا کا ثبوت مانگ رہے ہیں، اور لیٹر انہوں نے بولا بھی کہ بھئی وائٹ ہاؤس کے باہر، میں ساتھ اس کو بھی کور کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی وائٹ ہاؤس میں آ کر وہ بتا دیں کہ بھئی میں خدا ہوں اور ہزاروں سال کی جنگیں ختم ہو جائیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایسا اصل میں واقعہ ہوا تھا. کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہ ایک ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اور وہ یہ چیز نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر خدا ہے تو پھر مجھے نظر آئے، وہ مجھے بتائے وہ. اور اس کو یہ مثال دی گئی تھی کہ چلو مجھے بتاؤ کہ اگر آسمان سے خدا اترتا ہے، کوئی بھی چیز اترتی ہے ایسی، کوئی مخلوق اترتی ہے، اور وہ آپ کو آ کر یہ کہتی ہے کہ بھئی میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو آپ وہ بات مان لو گے؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا. وہ بات کیوں نہیں مانے گا؟ وہ جادو ہو سکتا ہے، وہ اس کی خودکار پیدا کردہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے کیوں ہمارا دین جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ پانی پر چلنا، ہواؤں پہ اڑنا، یہ سب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چیزیں آ رہی ہیں. دین اسلام نے یہ کرائٹیریا نہیں دیا کہ جو ہوا میں اڑ جائے گا وہ خدا ہے، جو پانی میں چل جائے گا وہ خدا ہے، اور جو آسمان سے اتر کے آ کے کہہ دے گا تو آپ مان لو گے اس کو خدا ہے. تو دین اسلام نے یہ نہیں کہا. ہمارے پاس ریزنز ہیں، ہمارے پاس وجوہات ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ پر ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے؟ وہ آپ میری باقی ویڈیوز میں دیکھیے گا، شروع کی ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں ٹیگ کر دوں گا. تو یہ سوال انویلڈ ہے کہ یہ مذہب کے خدا کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے پاس ریزن موجود ہے. اس کی میں ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا باپ ہی آپ کا باپ ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ ہر کوئی نہیں کرواتا. ڈی این اے کو آپ ثبوت کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرواتا. آپ میں سے جن لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروائے ہوئے،
وہ کیوں مانتے ہیں کہ ان کا باپ باپ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے رشتہ دار ہیں، وہ سب اس چیز پر بلیو کرتے ہیں، میرے جو ہے فیس ایکسپریشن جو ہے، میرا فیس جو ہے ان سے ملتا ہے، میری ماں جو ہے وہ لائل ہے، رسپیکٹیبل ہے پوری فیملی میں، اور ایسی بے شمار یہ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے۔ اور جو ثبوت کی بات آپ کرتے ہیں نا، کہ ثبوت ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں، ثبوت میں پھر مسٹیک ہو سکتی ہے، ثبوت میں پرنٹنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، ثبوت میں سسٹمیٹک مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ تو دین اسلام نے جو ہے نا وہ ہمیں ریزنز پر جو ہے نا عقیدہ قائم رکھنے کی، ہاں ریزنز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریزن ویلڈ ہے، یہ ریزن ویلڈ نہیں ہے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگلا یہ ہے کہ کیا مذہب کی اخلاقیات درست ہیں؟ اچھا، یہاں پہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ، اخلاقیات ہے کیا؟ اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ اب 50 سال پہلے کی اخلاقیات مختلف تھیں، 100 سال پہلے کی اخلاقیات مختلف تھیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ اباؤٹ 70s 80s کی ویڈیو تھی، کہ جس میں انہوں نے کوئی منی اسکرٹ سا، کوئی بےہودہ سا عورت کا لباس جو ہے وہ کسی شاپ پر کہیں ڈسپلے پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے، ایک یورپ یا کسی انگلش کنٹری کی بات ہے، تو وہاں پر عورتوں سے پوچھا گیا کہ یہ لباس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں بےہودہ ہے، ڈسکسٹنگ، اور جو بھی اس کو پہنے گا وہ عورت نارمل نہیں ہوگی۔ یہ 50 60 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی اخلاقیات جو ہیں وقت سے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ میں ابھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ مذہب نے بھی بدلنی ہے، میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کا ایک چیز جو آپ کی نظر میں کیا پتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہے، کسی دوسرے کی نظر میں اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ایک ملک جو ہے وہاں پر کسی کو قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ موت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے کنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ قتل کی سزا موت نہیں ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی سزا موت نہیں ہے، وہ جیل میں رہے، 5 لوگوں کا قتل کرے، جیل میں رہے، 12 سال کے بعد پھر واپس آ جائے، پھر وہی جو قاتل ہے وہ سرے عام گھومے، یہ ان کی، اب ہر ایک کی اپنی اپنی اخلاقیات ہیں۔ اب مذہب کی اخلاقیات درست ہیں کہ نہیں، اخلاقیات ہیں کیا اور کیا نہیں، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت آپ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اخلاقیات اسلام میں نہیں گھسا سکتے۔ میں آپ کو پھر آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ دین اسلام کی اخلاقیات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ ہم دین اسلام کے دائرے کے اندر کی جو اخلاقیات ہیں، وہ ہم وہی ان چیزوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو دین اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، وہی اخلاقیات، اور ہاں وہ اخلاقیات درست ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال آتا ہے جی، کیا اس مذہب کی سائنس درست ہے؟ دیکھیں، سائنس جو ہے نا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ آپ کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ، اگر نہیں، سائنس کی سپرد یہ کام کیوں کر دیا گیا ہے کہ بھئی سائنس کہہ دے گا خدا ہے تو ہے، سائنس کہہ دے گا خدا نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس سبجیکٹ ہے کیا؟ سائنس کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایسے ہے کہ جیسے میں آپ کو میے ٹیپ دیتا ہوں، پیمائش والی، میں آپ کو میٹر دیتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں فائنڈ آؤٹ کرے میرا ویٹ کتنا ہے، میرا وزن کتنا ہے، تو وہ ٹول ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہو، سائنس جو ہے نا بیسیکلی ان چیزوں کو اپروو کر سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے دین اسلام میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، سائنس آپ کو بس یہ بتا دے گی کہ وہ بارش کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، بخارات بن کر بادل کیسے بنتے ہیں، پھر ہواؤں سے وہ شہروں کی طرف، دوسرے علاقوں کی طرف رخ کیسے کرتے ہیں، اور کب جا کر وہ برس جاتے ہیں، وہ آپ کو پروسیجر بتا دے گا۔ وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ سائنس آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کوئی بھی عمل جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ زمین گردش کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ سورج گردش کر رہا ہے، کیوں؟ بس وہ یہ بتا دے گی سائنس کہ وہ کر رہے ہیں گردش، سیارے ستارے گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سائنس، اس مذہب کی سائنس کیا ہے؟ مذہب کی سائنس یہ ہے کہ مذہب میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں، مذہب میں کوئی بھی ایسی چیز جو سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو ٹول یوز کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہمارا مسلمانوں کا بلیو یہ ہے کہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا یعنی کہ سائنٹیفک
جو ہے تھیوری بنانے سے پہلے، لا بنانے سے پہلے، یا اس پروسیجر میں کہیں بھی آپ یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کرسچینٹی میں یہ لکھا ہوا ہے تو اب ہم یہ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے، اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے تو اب ہم فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے؟ وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ سائنس جو ہے اس کی جو ریسرچ ہوتی ہے، اس کا جو لا ہوتا ہے، اس کی ایک عمر ہو سکتی ہے، اس کی ایک ایکسپائری ہو سکتی ہے۔ پاسبل ہے کہ اس صدی میں سائنس کچھ اور کہتی ہے اور نیکسٹ صدی میں کچھ اور کہتی ہے۔ اور ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ سورج ساکن ہوتا ہے، سورج موو نہیں کرتا، اور ہر چیز جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب اس وقت وہ لوگ کدھر تھے کہ جو قرآن مجید میں جب لکھا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ گردش میں ہے، اپنے اپنے مدار میں ہے، تو اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں، اس کی پوری فہرست موجود ہے۔ چاند کی اپنی روشنی ہے، یہ سبھی مانتے تھے، لیکن قرآن کہتا تھا کہ نہیں، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ اور آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی بات پر پھنسے ہیں کہ سائنس جن چیزوں کی ابھی تک ریسرچ نہیں کی سائنس نے، یا جہاں تک نہیں پہنچی، تو اس کو یوز کر کے دیکھو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ قرآن مجید میں اگر لکھا ہوا ہے تو اس کی مصلحت کیا ہے، وہ کس وقت نازل ہوا؟ کیا سائنس نے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ، چلیں یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں کہ سائنس نے آج تک ایسی کون سی تھیوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدا نہیں ہے؟ اس سوال پر میں چھوڑ دیتا ہوں بات ساری کی ساری۔ بلکہ سائنس الٹا یہ کہتی ہے کہ کوئی کوئی ہے، کہ جو انرجی تھی کوئی نہ کوئی، کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، جو فرسٹ کاز تھا۔ وہ فرسٹ کاز کیا تھا وہ ان کو نہیں معلوم، لیکن فرسٹ کاز تھا یہ ان کو معلوم ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی اور کتابوں کی مدد سے ان کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید پڑھا، عربی میں پڑھا، ان کو سوالوں کے جواب نہیں ملے، لیکن جب انہوں نے وہ دوسری کتابیں پڑھی جو خدا کے خلاف تھی، وہ ان کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے خداؤں کا کہہ رہے ہیں، ہر خدا جو ہے وہ جو ہے دوسرے مذہب کے خداؤں کا کیا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ مذہب اسلام سچا نہیں ہے، ایک خدا نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں ہے، تو یہ دلیل آپ نہیں دے سکتے۔ یہ دلیل کسی بھی، میں منطق کا ورڈ یوز کروں گا اگر آپ منطقی انسان ہیں، تو ایک دنیا بھر میں بے شمار مذاہب ہیں، دنیا بھر میں بے شمار مذاہب کا ہونا یہ کیسے ثابت کر دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ اس کا ذرا سوچئے گا، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں ایسے سوالات آ جاتے ہیں، جو ہے وسوسہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی نیک انسان ہے، تو وہ بس شیطان سے بچا ہوا ہے، نہیں۔ وسوسے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، ان کو بھی سم ٹائم اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے فجر کے ٹائم اٹھنے میں جتنی کہ عام انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ ان کو بھی اتنا ہی شیطان ستاتا ہے، ان کو بھی اتنا ہی جو ہے کیا کہتے ہیں، کمزوری ان کی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے، لیکن اللہ جسے ہدایت دے اور توفیق دے۔ اچھا جی، ابراہیمی خدا کی طرف آ گئے ہیں یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی باقی کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کئی سالوں سے بیسیکلی وہ یہی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ گے سیکس اور بنا میرج کے سیکس میں خدا کو بندے سے کیا لینا دینا ہے؟ اب یہاں پر میں پرسنل ہوئے بغیر بس ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میری اصل میں بہرحال ان سے بات ہوئی تھی، اور کافی سالوں کے بعد، کافی سالوں پہلے بات ہوئی تھی، غالباً 2 سال 2.5 سال پہلے۔ تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی، میں نے بس انٹرنیٹ پہ دیکھا، اور ملحد کے نام سے میں نے دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا، اور مجھے لگا کہ جیسے انٹرنیٹ پر جیسے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، سوال رکھتے ہیں، تو اس سینس میں نے پھر ان سے بات کی، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کس حد تک جو ہے یہ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلام کو، اور جس کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں جی گے سے، اگر میں نے یہ سوال کیا بھئی آپ کو گے سے کیا پرابلم ہے، یعنی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے جی، کوئی نہیں، آزادی ہونی چاہیے، ایک مرد مرد کے ساتھ سونا چاہتا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ جب میں نے سوال کیا کہ باپ بیٹے کے ساتھ سونا چاہتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نہیں، وہ انسیسٹ آ جاتا ہے اس میں، تو وہ غلط ہے کیونکہ بایولوجیکل جو ہے وہ اس میں پرابلمز ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، جو ریزن انہوں نے دی وہ جس طرح انہوں نے کہا اخلاقیات درست ہیں، اب مذہب میں جو مذہب میں نہیں ہے ان کی اخلاقیات دیکھیں۔
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں جب بھائی بھائی سے سیکس کرنا چاہے، بہن بہن سے سیکس کرنا چاہے، تب ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سائنس کو خدا مان لیا، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم کیوں اس چیز کے خلاف ہیں، کیوں اس چیز کو غلط مانتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب کی اخلاقیات ہمیں بتاتی ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے دلیل کافی ہے۔ لیکن وہی ریزن دے رہے ہیں کہ بھائی مرد مرد کے ساتھ سوئے، باپ بیٹے کے ساتھ اس لیے نہ سوئے، اس میں بایولوجیکل کچھ ایشوز چل جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کل کو آپ کو کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی باپ بیٹے کے ساتھ کر لے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ بھی اس چیز پر بلیو کر لیں گے کہ ہاں سائنس نے کہہ دیا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو آپ کے والد صاحب آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی اپنے والد صاحب سے اس سینس میں محبت ہو گئی ہے، تو ان کے مطابق آپ کچھ بھی کر لیں گے، وہ ان کی اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے۔ استغفر اللہ، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، آگے آ جائیں جی۔ خدا کو کیا لینا دینا ہے؟ اب دیکھیں کہ جو شروع میں نے بات بولی کہ مذہب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو، خدا کو لینا دینا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے ہمارے لیے ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ دین اسلام کو چاہے مخالف سائڈ سے بھی ہو کر سوچنے کی کوشش کریں، تو یہ دیکھا کریں کہ دین اسلام جو مسلمان ہے، جو اسلام کا بلیور ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو خدا بولے گا وہ کرے گا، اور جو جس چیز سے منع کرے گا وہ نہیں کرے گا۔ اب مسلمان جو ہے وہ تو اس چیز کا صاف انکار کر دے گا کہ بھئی میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس نے آ، ہر انسان جو ہے اس کے، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، ہر انسان جو ہے اس نے زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصول بنائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اصول نہیں بنائے ہوئے تو آپ ٹربل میں ہیں۔ اس کا ایک انگلش کوٹ ہے جو میں نے بردر حمزہ سے سنا تھا اسپیکر کارنر میں، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا جی if you don't have a criteria to judge a situation, if you don't have a criteria to judge a situation, you become the judge of that situation۔ یعنی اگر کوئی سچویشن ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے اور آپ کو کرائٹیریا نہیں پتا کہ یار اس سچویشن سے میں نکلوں کیسے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جج بن جائیں گے، آپ خود سے فیصلہ کر لیں گے، خود سے فیصلہ کیا کریں گے؟ جو آپ کو اچھا لگے گا کہیں گے ہاں یار وہی صحیح ہے۔ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس کرائٹیریا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اگر اپنی کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، ہم دیکھیں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خدا کو لینا دینا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر آپ مذہب کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ آپ نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ سب سے اہم سوال کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ آپ کی منطق میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دین اسلام کا تو موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو کام کرو گے اس کا حساب ہوگا، اور ہر چیز کی پکڑ ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی حساب ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے لینا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان عبادت نہ کرے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بولوں گا کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ یا آپ اللہ ہمارے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں اس چیز کو، اپنی منطق سے مت سمجھیں، کہ دین اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، انسان اور آپ غور کریں کہ صبح سے شام تک آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ دو چیزوں کے اگینسٹ کرتے ہیں، دو چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کسی ریوارڈ کے لالچ میں کام کرتے ہیں، یا کسی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو 9 سال کا بچہ ہے، کوئی بھی 9 سال کا بچہ ہے اگر، تو اس کو اگر کسی اچھے کام کے لیے ترغیب دینی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو بڑوں کی گستاخی نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کیا کرو، اگر تم ہوم ورک ٹائم پہ کرو گے تو قبل تمہیں تمہاری مرضی کی چاکلیٹ لے کے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کائنڈ آف ریوارڈ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ اب بچہ جو ہے اس کو وہ کام اس لیے اچھا کرے گا کیونکہ اس کو ایک ریوارڈ کا لالچ مل گیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس کو پنشمنٹ کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے گستاخی کی، آپ نے غلط کام کیا، آپ نے مس بہیو کیا، تو پھر آپ کو دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس طرح کی پنشمنٹ سے وہ ڈرے گا، اور وہ انسان کا بھی ایسا ہی سسٹم ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے سگنل نہیں توڑتے۔ آپ کیوں سگنل نہیں توڑتے؟ کیونکہ آپ کو پنلٹی پڑ جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ منطق تو کوئی بھی نہیں ہے کہ چاروں طرف کوئی بھی نہیں کھڑی ٹریفک، تو میں چاہوں تو میں تو گزر سکتا ہوں،
لیکن آپ وہاں پر اس لیے نہیں گزرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے غصے میں آ جاتا ہے. یہ غصہ میں آ جانا چلے جانا ہم اللہ تعالیٰ کی مثال کسی بھی چیز سے نہیں دیتے. تو یہ ہوپ فلی کہ اس بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کو جہنم میں ڈالنے کو رضامند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا کہ رضامند ہو جاتا ہے، ابھی پھر آپ بیسیکلی آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ وائی لیفٹ اسلام. تو آپ نے یہ ریزن دی ہے کہ چونکہ خدا اپنی مرضی سے جہنم میں ڈالنے کے لیے اپنی مخلوق کو راضی ہو جاتا ہے، تو آپ نے یعنی یہ سوچا کہ میں کام کرتا ہوں میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہوگا کیا کہ جب میں اس کو مانوں گا ہی نہیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی ایگزسٹ بھی نہیں کرے گا اور میں اس جہنم سے بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر میں کہوں گا یہاں پہ بھی وہی فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے کہ دین اسلام میں کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس چیز کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اور میں اسی جواب میں آپ کا جو آگے سوال آ رہا تھا نا ایک، کہ وہ لوگ جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، عرب سے باہر پیدا ہوئے ہیں، یا ایسے علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر دین ابھی نہیں پہنچا تھا، یا ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب ان کی کتابیں جو تھی ہولی بکس جو تھی وہ کرپٹ ہو چکی تھی. تو پھر وہی بات، وہی فارمولا آزمائیں. ہم دین کے پاس جاتے ہیں، ہم دین سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو دین جو ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرو کہ وہ لوگ جنت میں گئے ہیں کہ جہنم میں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا یہ جواب دے دیا کہ بھائی یہ ان لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ضرور بتایا کہ جن لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچی ہوتی ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس نے آج تک اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کی گئی اور وہ اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طرح سے حق تھا، تب بھی ہم اس کو جہنمی نہیں کہیں گے. اس کا معاملہ ہم اللہ کے اوپر ہی چھوڑیں گے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نالج اتنی ہدایت دے دی جو ہمیں قیامت تک، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کافی ہوگی، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر آپ نے پورا قرآن مجید پڑھا اور آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سوالوں کے جواب نہیں ملے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو باقی چیزوں کے جو ہے رسپانس کرتا ہوں. اچھا آگے وہ کہتے ہیں جی کہاں پہنچے ہیں، بچے کی طرح ضد کرتا ہے، عبادت کرنے کو کہتا ہے. تو عبادت کرنے کو کہتا ہے تو لیٹ سے ایک مسلمان ہے اور وہ اس لیے اسلام چھوڑ دے گا کہ اللہ مجھے عبادت کرنے کو بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے. جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ موبائل فون جس نے بنایا اسی نے آپ کو بتایا کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس طرح سے استعمال نہیں کرنا. اس کو اتنی چارجنگ کی ضرورت ہے، اس کی بیٹری جب خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے. وہ ساری گائیڈ بک جو ہوتی ہے نا وہ اس آئٹم کو بنانے والا ہی بتا سکتا ہے. ہمارا جب بلیو ہے کہ خدا نے بنایا تو ہم اسی لیے خدا سے پوچھتے ہیں. خدا ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب عبادت میں جو چیزیں فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد، اگر وہ عبادت کرنا انسان کے لیے ناممکن ہوتا یا عبادت کرنے سے انسان کو کوئی مشکل پیدا ہوتی تو آج آپ کو نمازی ملتے کوئی نہیں. آج آپ کو 5 وقت کے نمازی بھی ملتے ہیں، آج آپ کو اسلام پر عمل کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں، حج کرنے والے ملتے ہیں، 30 دن روزہ رکھنے والے ملتے ہیں. تو اسلام کی کوئی بھی ایسی تعلیم، ہاں آپ بیمار ہیں آپ، اس کی بھی ایک سیپریٹ ٹاپک ہے کہ اس میں بھی آسانی کتنی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی اللہ جو ہے عبادت کے لیے کہتا ہے تو پھر میں کام کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی منطق نہیں ہے. اچھا وائٹ ہاؤس والا میں نے ذکر کر دیا اس کا. ساری جنگیں ختم ہو جاتی، ہزاروں سال کے مسئلے ختم ہو جاتے. تو آپ نے یہ سولوشن دیا ہے کہ خدا کو نہ مانو ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور خدا آ کے ہمیں بتا دے میں خدا ہوں. تو پھر جو ہے اصل میں انسان کی جو سائیکی ہے نا
وہ یہ ہے کہ اب خدا کو بے شمار لوگ ہیں جو خدا کو مانتے بھی تھے، خدا کا ہونا بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اب پھر ہم جب دین اسلام سے یہ سوال کرتے ہیں تو دین اسلام میں بھی اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ یہ لوگ حق ثابت ہو جانے کے بعد بھی دین کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کی مثال لے لیں کہ وہ تو جانتا تھا کہ خدا ہے، لیکن پھر بھی وہ گستاخی اس نے کی اور پھر بھی وہ گناہ گار ہوا۔ تو صرف خدا کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے، بلکہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو خدا پر بلیو رکھتے ہیں، لیکن خدا پر بلیو رکھنے کے باوجود وہ خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور خدا پر بلیو رکھنے کے باوجود وہ اس طرح سے بلیو رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شرک بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو آپ کی یہ جو منطق ہے نا کہ وائٹ ہاؤس میں وہ آ جاتا تو جنگیں ختم ہو جاتی، جنگیں ختم نہ ہوتی اس سے، آپ کا سلوشن جو ہے وہ غلط ہے۔ اور یہ صرف جو ہے دین کو نہ سمجھنے اور غلط سمجھنے کی وجہ سے آپ نے یہ سلوشن نکالا ہے۔ اچھا جی، جو لوگ ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے نہیں مانتے ان پر غصہ آتا ہے۔ دیکھیں، ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان پر غصہ آتا ہے، تو آپ مثال کے طور پر آپ یہ سوال اس پوزیشن پہ بنتا ہے کہ جب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ بھائی مجھے خدا پر جو ہے یقین کرنے کے لیے ثبوت کافی نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہی ایک فارمولا دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مال مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مال نہ دے کے آزمائے۔ اللہ پاک سے آپ رزق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ بے شمار ایسی چیزیں مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں نہ دے کر آزمائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہ دے کر آزمائے، وہ عذاب ہو جائے گا۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا انہی ملحد کے بارے میں کہ بھائی اگر آپ کا خدا اتنا جو ہے طاقتور ہے تو وہ اس کو کہو کہ اس کو عذاب دے۔ تو میں نے کہا یار اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے پوری دنیا کو نظر آئے اس طرح سے کہ وہ برباد ہو گیا ہے، وہ فائنینشلی برباد ہو گیا ہے یا اس کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے مخالف دوسری سائڈ پر بھی یہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو ہماری نظر میں جو کامیابی ہے وہ دین کی سمجھ ہے۔ ہماری نظر میں کامیابی گاڑی بنگلہ اس طرح کی لائف نہیں ہے۔ یہ بھی آگے جا کے نا آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ اچھا جی، جیسا کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بعد میں پیدا ہوئے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ محمد عیسیٰ کا نہیں پتا تھا جہنم کی آگ میں جلیں گے، نہیں، میں نے آپ کو صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ قیامت والے دن کون جنت جائے گا جہنم جائے گا، اس چیز کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ساری غلطیاں، سارے یہ جو زیادہ تر پوائنٹ انویلڈ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کو اپنا دماغ لگا کے دیکھا جا رہا ہے۔ مذہب کو اسٹڈی کے طور پہ اگر لیں تو مذہب کے فارمولے سے پڑھیں گے۔ آپ اگر انگلش کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس پوئٹری کے ساتھ ساتھ اپنے سائنٹیفک پروسیجر کر رہے ہیں تو یہ ایک مختلف سبجیکٹ ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ سبجیکٹ ڈرائی ہوتے ہیں، کچھ انٹرٹیننگ ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تھیوریٹیکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ مسلمان پرانی کتابوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کو خراب کر دیا گیا تھا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اب پھر انہوں نے اپنی منطق استعمال کی، مذہب سے پوچھا گیا۔ جب ہم مذہب سے جا کے پوچھتے ہیں اور یہ سوال ویلڈ ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ جو کسی مسلمان کو بھی آ سکتا ہے۔ اگر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہتا ہے۔ آپ نے اس کو اپنی ریزنز بنا دیا کہ دیکھو یہ بھی 70ویں ریزن ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑا۔ دیکھیں، ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتے اور وہ ایک خاص لوگوں کے لیے آتے، خاص علاقوں کے لیے آتے، اور وہاں پر وہ اللہ کی کتاب لے کر آتے، سم ٹائم اللہ کا پیغام لے کر آتے،
اور ہوتا کیا کہ جب وہ نبی چلے جاتے تو جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ اس میں گڑبڑ کر دیتے تھے، اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اپنی مرضی کی وجہ سے۔ تب چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سسٹم تو موجود نہیں تھا، اور پھر کیا ہوتا کہ جب ایک وقت آتا کہ جب دوبارہ سے پھر وہ انبیاء آتے، وہ پچھلی کتابوں کی بھی کریکشن کرتے، نئی کتاب لے کر آتے یا نیا میسج لے کر آتے۔ لیکن ایک چیز کامن ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ ایک میسج لے کر آئے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ میسج ایک ہی تھا۔ باقی جو کچھ انبیاء جو تھے وہ شریعت لے کر آئے، یعنی پوری گائیڈنس لے کر آئے، کچھ انبیاء صرف میسج لے کر آئے۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کا وہ کتنی خوبصورتی ہے دین اسلام کی کہ جہاں پر آخری نبی آئے، آخری کتاب آئی، اور وہ ساتھ ساتھ دعویٰ بھی لے کر آئی کہ اب یہ قیامت تک چلے گی اور اب قیامت تک اس میں سے کوئی کرپشن نہیں کرے گا۔ اور یہ اوپنلی چیلنج ہے، آپ کرپشن کر کے دکھائیں۔ آپ کے پاس سوائے اس کے کہ دیکھیں کہ یہ 1400 سال پہلے اس میں زبر تھی، اس میں زبر نہیں ہے، اس میں ہوا کیا لفظ تھا، اس میں نہیں ہے، یعنی اتنے سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو یہی ملا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اگر اس میں کرپشن پاسبل ہے تو آپ کرپشن کر کے دکھائیں اس کے اندر۔ آپ ایک صورت کا اضافہ کر دیں، آپ ایک صورت نکال دیں، آپ کسی مسجد میں جا کے ایک صورت غلط پڑھ کے دکھائیں تو آپ کو 10 بندے ٹھیک کرنے والے ملیں گے۔ اور جو دعویٰ ہے نا یہ والا کہ ایسی کتاب قرآن مجید جو ہے اس جیسی، اب میں یہاں پر ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو میں تو نہیں ہے، لیکن اسی نے اپنی دوسری ویڈیو میں کہی تھی کہ بھئی کتاب کو سیو کرنا جو ہے وہ کون سی بڑی بات ہے، میں آج اپنی کتاب ریزرو کروا دوں گا تو وہ 200 سال، 400 سال، 1000 سال تک سیف رہے گی۔ دیکھیں قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسی کتاب لے کر آؤ، ایسی کتاب لے کے آؤ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہزاروں، لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ ایسی کتاب ہے جس کی 5 وقت جو ہے نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس کو جو ہے پڑھنے سے لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ایسی کتاب ہے جس سے لوگوں کو محبت ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس سے لوگ ادب کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، بے وضو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کے لیے ہدایت ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اب ایسی کتاب لے کر آنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور مشرق سے مغرب تک ہر مسجد میں، ہر جگہ پر آپ کو اس کے پڑھنے والے موجود ملیں گے۔ آپ تو اس کا ایک پہلو اٹھا رہے ہیں کہ اس کتاب کو میں محفوظ رکھ دیتا ہوں اور 2000 سال کے بعد اس کو نکالوں گا تو پھر بھی وہ ریزرو رہے گی۔ 2000 کے بعد بھی آپ نکالیں گے تو کوئی اس کو پڑھے گا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس نے لکھی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ یہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم نے اس کے مقابلے میں یہ صورتیں بنا لی ہیں، وہ لوگ بناتے بھی ہیں اس طرح کی جو ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں اور ان کا مذاق ہی بنتا ہے۔ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، باقی ایسی جو پریکٹس ہوتی رہی ہیں پہلے بھی، لوگوں کو علم ہوتا تھا اس چیز کا کہ قرآن نے اگر دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ کچھ ملتا ہے تو دعا ہوتی ہے، کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی وہ دعا نے اثر نہیں کیا۔ اچھا دعا کام کیسے کرتی ہے؟ آپ کا ایگزام تھا، آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، ایگزام والے دن آپ صبح اٹھے ہیں، آپ کی جاگ نہیں کھلی ارلی نماز کے لیے، اور آپ نے ایگزام دیا، آپ فیل ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اوہو میں نے نماز نہیں پڑھی تھی صبح تو شاید اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ دعا ایسے کام نہیں کرتی۔ دعا کیسے کام کرتی ہے؟ اب آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں اس چیز کو، اپنی منطق مت استعمال کریں۔ دین اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ دعا کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اچھے ہر جائز چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رزق حلال مانگیں، اولاد مانگیں، نیک اولاد مانگیں، کاروبار میں برکت مانگیں، اچھا انسان بننے کے لیے، حج عمرہ کی سعادت کے لیے، نمازی بننے کے لیے بے شمار دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب ہوگا کیا کہ جس طرح سے آپ نے آگے تجربہ کا ایک تجربہ کرتے ہیں، ایک بندہ دعا مانگے، ایک بندہ محنت کرے، اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، بس دعا مانگیں تو وہ قبول، وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ایسا کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اٹس اے کائنڈ آف اسٹرا مین آرگومنٹ کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، اسلام نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ اب سنیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے 10 دعائیں مانگتے ہیں، 100 دعائیں مانگتے ہیں، چلو 10 دعاؤں میں سے ہماری 2 قبول ہوتی ہیں، 8 قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 8 قبول نہیں ہوتی، ہمیں بتایا گیا، مذہب نے ہمیں بتایا کہ قیامت والے دن جب ہمیں ان دعاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب اور جو نعمتیں ملیں گی، تو انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ مصیبت میں صبر اور نماز کا سہارا لو۔ نماز کیا ہے؟ ساری کی ساری دعا ہے۔ اب قیامت والے دن جب آپ سے سوال ہوگا تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب آپ نے نماز پڑھی تو پھر آپ کا وہ مسئلہ حل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ آپ بس یہ کہیں گے کہ مصیبت آئی تھی، مجھے حکم تھا کہ نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھی۔ اور اسی طرح سے دعا جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ کیسے کام کرتی ہے؟ آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، کام ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کی قسمت پر ہے، آپ کے نصیب پر ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے۔ جس طرح سے آپ علماء کرام کی تعلیم ہے، یہ تربیت ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو پاؤں بھی چلانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا، حکم آیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اس کو سمجھاؤ اور وہاں پر دین کا میسج پھیلاؤ۔ اب اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، حضرت موسیٰ جو کہ نبی تھے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو پوری جہاں کی طاقت ان کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی دعا مانگے، کچھ بھی بول دیں۔ وہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ فرعون کو میرے تابع کر دے، فرعون کو میرے تابع کر دے، پوری بادشاہت میرے حوالے کر دے، لیکن اس وقت کے جب پورے علاقے میں وانٹڈ تھے وہ، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ دربار میں جا کر اور اس کو تبلیغ کرو، اس کو میسج دو۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ کہ مجھے اس چیز کی طاقت دے، مجھے ہمت دے، میرے علم میں اضافہ فرما کہ میں جا کر جو ہے نا یہ کام کر سکوں، ٹھیک ہے۔ کیا انہوں نے خود، پریکٹیکل انہوں نے خود کیا۔ اسی طرح کی مثال ہے کہ جب حضرت مریم کا جو واقعہ پورا قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس میں بھی جو واقعہ اگر آپ پورا سنیں تو درخت کی ٹہنیوں کو حرکت دینے کے لیے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سسٹم ہے پورا، اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی عطا کرتا ہے وہ ایک اپوزٹ سائڈ پر ایک فورس ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سمندر کے حضرت موسیٰ نے جو ہے اپنا جو ہے وہ معجزاتی طور پر دو جو ہے دریا کے دو کر دیے تھے، رستہ بنا دیا تھا، تو اس پر بھی وہ عصا مارنے کا حکم آیا پہلے، یعنی اللہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی کر دیتا، لیکن یہ کائنڈ آف ایک میسج ہے کہ ایک ایکشن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، تو ہمیں وہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ چاہتا تو ہماری ساری دعائیں قبول کر لیتا، لیکن ہماری کامیابی، اب یہ ذرا بات سن لیں، سب لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ ہماری کامیابی دعا کر کے اپنی خواہش یا اپنا کام پورا کروانا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے دعا کر دی، ہماری کامیابی ہو گئی۔ اور یہ خوبصورتی ہے دنیا کی زندگی میں، جب آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ ایگزام دیتے ہیں، پھر آپ پاس ہوتے ہیں، تب آپ کو پاس مانا جاتا ہے، تب مانا جاتا ہے کہ آپ نے امتحان پاس کر لیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کا سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے کوشش کی کہ نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو کاروباری نقصان ہو گیا، آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی ہے، ٹھیک ہے، جاب آپ کو پھر بھی نہیں ملی، قیامت والے دن جو ہے آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے دعا مانگ کر جاب کیوں نہیں لی، ٹھیک ہے، محنت بھی کی آپ نے، لیکن آپ نے چونکہ دعا کی، دعا کرنا کامیابی تھی، آپ نے دین اسلام کا کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے دین اسلام کی محنت کی کوشش کی، وہ آپ کی کامیابی بن گئی۔ تو دین اسلام ہمیں رزلٹ لے کر ہمیں کامیابی کا نہیں بتاتا،
کوشش کے ساتھ جو ہے ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ یہ دعا والا معاملہ بھی ہوپفلی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے آ جائیں جی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آزاد زندگی گزارتا ہوں، میں لطف اندوز ہو سکتا ہوں، ڈرنک پی سکتا ہوں، گے سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں آزادی کیا ہے، کوئی آزادی کی ڈیفینیشن بتا دے۔ آزاد زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی، بات ختم ہو گئی ہے۔ آزاد زندگی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ کو کہیں نہ کہیں ہر جگہ ریسٹرکشن ہے۔ اگر آپ کو اتنی آزادی ہے، آپ ننگے گھوم کے دکھائیں بازار میں، مارکیٹ میں، کہیں مجھے آزادی ہے، اب مجھے جو ہے نا کسی بھی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو آپ کا دشمن ہے جائے قتل کر دیں اس کو، یہ کوئی آزادی ہے؟ آزادی نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی لا کے انڈر، کسی نہ کسی کرائٹیریا کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہر سوسائٹی میں اس چیز کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا میں لطف اندوز ہو سکتا ہوں، تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ مجھے بتائیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ مجھ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈرنک پی لینا لطف اندوزی ہے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گے کے ساتھ سونا لطف اندوزی ہے، آپ کی نظر میں یہ ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے۔ میرا جو سکون ہے، میرا جو ایک مسلمان کا جو سکون ہے، وہ تو جو قرآن مجید میں ہے کہ حقیقی سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو جو سکون آپ کو درود پاک میں ملتا ہے، خود اللہ کی محبت میں ملتا ہے، ویسا سکون تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں پر۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا، اور آپ کی نظر میں، آپ کی اخلاقیات میں کیا یہ لطف اندوزی ہے کہ یہ آزاد کر لینا، اپنے جو چاہے بغیر کسی گائیڈنس کے رہنا، اس کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ لطف اندوزی نہیں ہوتی، ہماری ڈیفینیشن میں ایسا نہیں ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں مانتا، اور عورت مرد سے کمتر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسی بات نہیں مانتے، اور اگر آپ کے مطابق جو شخص آپ کی بات پر عمل کرتا ہے، تو اگر وہ ہسبینڈ وائف ہیں تو وہ رات کے 2 بجے اگر ان کو کوئی آواز آتی ہے ایسی کہ ان کے گھر میں چور آ گیا ہے، تو وہ جو مرد ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم ایک کام کرو، تم میرے برابر ہو، تم اٹھو اور جا کے دیکھو کہ چور جو ہے نا وہ اس کو ذرا ٹھکانے لگاؤ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مرد اور عورت جو ہے نا وہ برابر ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا مرضی اس کو اچھال لیں، آپ جتنی مرضی اس پر بات کر لیں، مرد اور عورت دو ڈفرنٹ انرجیز ہیں، اور اگر وہ دونوں اپنی اپنی انرجیز کو اکنالج کر لیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جو مرد ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے۔ جو عورت ہے وہ رسپانسبل ہے اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اور اس کی امانت کی، اور یہ ایک سسٹم ہے۔ مذہب ہوتا کیا ہے، سسٹم ہوتا کیا ہے، جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک لا لے کر آتے ہیں، ایک گائیڈنس لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ مذہب سے پوچھتے ہیں تو مذہب آپ کو جو گائیڈنس دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایک مرد ہوتا ہے۔ مرد ہوتا ہے کہ جو باہر جاتا ہے، جو کماتا ہے، جو اپنی بیوی کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، جو اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، جو وہ یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر پیسہ کماتی ہے تو وہ پیسہ اس کا اپنا ہے، لیکن اگر مرد پیسہ کماتا ہے تو وہ مرد کا بھی ہے، اس کی عورت پر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مذہب جو ہے وہ ہمیں جو گائیڈنس دیتا ہے ایک گھر کو بنانے کے لیے، سوسائٹی کو بنانے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے تو عورت جو ہے وہ گھر کی رسپانسبلٹی ہے، اولاد کی تربیت کرنے میں رسپانسبلٹی اس کی آتی ہے، اور اس کو اگر اس کا گھر کافی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اس کا گھر میں کھانا پکانا اس پر فرض نہیں ہے، کپڑے دھونا اس پر فرض نہیں ہے، اور مرد جو ہے اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، کوئی بھی شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کیونکہ ہم دلالت پہ بات نہیں کر رہے، تو مجھے کم از کم کوئی بتا دے کہ جتنی باتیں میں نے ابھی یہ مرد اور عورت کے رشتے کی کہی ہیں کیا یہ ان اسلامک ہیں؟ اسلام میں یہی کانسیپٹ ہے۔ ان باتوں میں کہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا عورت جو ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو ماں باپ کی وراثت سے کم حصہ ملتا ہے،
آپ نے یہ ریڈ ہیرنگ والا کام کر دیا کہ یہ پوائنٹ اٹھا کر تو جناب پوری پوری ویڈیو بنا دی. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عورت کو نہ صرف ماں باپ کی وراثت سے پیسے ملتے ہیں، اس کو اپنے بہنوں بھائیوں، اس کو اپنے شوہر کی وراثت سے بھی پیسے ملتے ہیں، اس کو اپنی اولاد کی وراثت سے بھی پیسے ملتے ہیں، اس کو ایک سے زیادہ جگہوں سے وراثت میں پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے بھائی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے شوہر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور آپ مجھے بتائیں جس آزاد زندگی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا جو ہے وہاں پر عورت جو ہے آزادی کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن کے لیے اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، کیا وہ اتنی پروٹیکشن دیتے ہیں؟ آپ جس برابری کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ رکھنے والا بندہ جب شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی جو ہے وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ نہیں، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، ہم ساتھ رہ رہے ہیں لیکن تم ہو، ہم برابر ہیں، جتنا میں کما رہا ہوں تم بھی کماؤ، میں رینٹ اتنا دیتا ہوں تم بھی رینٹ دو، میں گھر کی مورگیج دیتا ہوں تم بھی دو، میں نے گیس کے اتنے پیسے دیے ہیں تم بھی دو، کیونکہ تم برابر ہو. دین اسلام کہتا ہے نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. پوری دنیا میں اس چیز کا شور مچا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں سب جو عالم، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں نا، ان کی محفل میں ایسی باتوں پر جو ہے نا مذاق کیا جاتا ہے، ایسی باتوں پر ہنسی آ جاتی ہے کہ بھئی دنیا میں لوگ کیسے کیسے جو ہے نا نمونے. اچھا جی، میں میوزک سن سکتا ہوں. آپ میوزک سنیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ میوزک جو ہے بعض علماء کرام کے مطابق حرام ہے، بعض علماء کرام کے مطابق حرام نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا میری پوزیشن یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی میں یہ ہے کہ ان کو یہ فارمولا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں میوزک حرام ہے یا حلال ہے، چلو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، کیوں کہ اگر قیامت والے دن پتہ چلا کہ وہ نہیں تھا، حلال نہیں تھا، تو پھر ہم کوئی نقصان میں نہ آئیں. لیکن اس طرح کے بے شمار اختلافات ہیں دین اسلام میں ہوتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس سے اس کی جو ہے ہم معلومات لے سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات، اگر آپ مسلمان بھی ہیں ایسے جو میوزک سنتے ہیں، تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے. کافروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کی ڈیفرنٹ ہے، اصل میں ڈیفرنٹ ہے. جو ہے صلح حدیبیہ کا جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا ہسٹری میں، تاریخ میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. جو عیسائی بادشاہ تھا وہاں پر بھی جب مسلمانوں کو بھیج دیا گیا تھا، اور ایسے بے شمار پاسٹ میں ہوئے ہیں. یہ ایک دعویٰ میں کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام میں کہیں بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان نہیں ہے، یا کوئی شخص جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، یا اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتا، اس کو قتل کر دیا جائے. ختم ہوگی بات. ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو بے شمار ویڈیوز ایسی ملتی ہیں سوشل میڈیا پر جہاں پر یہ قرآن مجید کی آیت کو اٹھایا جاتا ہے کہ ان کو جہاں بھی ملو، جہاں بھی ان کو پاؤ، ان کو قتل کر دو. ٹھیک ہے. اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ سچی بات ہوتی، ٹھیک ہے، دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی جو ہے نا اس وقت مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو کیا دنیا میں باقی کو لوگ بچتے؟ آپ اس کے جواب میں 100 ریزن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 ریزن دے سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو جن کو جہاں پاؤ ان کو وہیں پہ قتل کر دو، اس کی برائے مہربانی پہلے والی 3 آیتیں اور آخری والی 3 آیتیں بھی پڑھ لیں. یہ ایسے ہی ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہب چھوڑنے پر قتل کی سزا ہے، وہ اس سے اگلی آیت نہیں پڑھتے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مذہب چھوڑتا ہے تو مذہب چھوڑنے کے بعد اگر وہ پیسفلی کہیں پہ رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں ہر شخص جو تھا وہ سولجر تھا، اور جب کوئی کسی نے اسلام چھوڑا ہے تو پھر وہ دشمن پارٹی میں آ کر آپ کا دشمن بن چکا ہے وہ. تو اس وقت کی ان لوگوں کے لیے وہ سزا تھی کہ جو اسلام چھوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ بلکہ یہ انڈیا میں آج لا بھی ہے ابھی تک کہ اگر کوئی ایسا غداری والا معاملہ آ جاتا ہے، آپ کا کوئی فوجی جو ہے دشمن فوجی کے ساتھ جا کر مل کر آپ کے ساتھ جنگ کرنے لگتا ہے، تو آپ اس کا کیا سلوشن کریں گے؟ آپ اس لیے کہیں گے کہ چونکہ یہ ہمارا بندہ تھا کسی وقت، ٹھیک ہے، آج وہ اگر گمراہ ہو گیا ہے، دشمن پارٹی میں جا کر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو اس کو نہیں مارنا، باقی جو ہے نا ان کو مارتے رہو. من تک نہیں بنتی کوئی. تو جو لوگ دین اسلام کو جو ہے چھوڑتے ہیں،
اور امن کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں کوئی سزا کا کہیں ذکر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کہ ایسا کوئی ریئل لائف واقعہ ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو۔ اچھا جی، مجھے چار چار بیویاں باندھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تو چار چار بیویوں کی اجازت ہے، لیکن یہ شرط تو نہیں ہے کہ چار چار بیویاں رکھیں آپ، یہ عجیب سی منطق ہے۔ باندیاں والا کانسیپٹ یہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہاں سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ باندیاں رکھنے کی ضرورت ہے۔ باندیاں آج کل آپ رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کمپلیٹلی پورا ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ چار چار بیویوں کی شرط ہے، اس سے پہلے 15 20 کتنی شادیاں ہو جایا کرتی تھی، وہ لمٹ کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ نے کرنی ہے اپ ٹو 4 آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھ سکیں کہ آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کی افورڈیبلٹی ہے اور آپ یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ مجھے مخصوص قسم کے جانوروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفرت کا ورڈ بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے، نفرت کسی سے بھی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی بدبودار چیز ہوتی ہے اور آپ اس سے دور ہو جاتے ہو، تو آپ اس سے اس لیے دور ہوتے ہو کہ آپ کو اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو کہ بیماری پیدا کرتی ہے، تو آپ اس سے اس لیے دور ہو جاتے ہو کہ یہ بیماری پیدا کر دے گی۔ پینڈیمک کے دوران ہم نے کیا دیکھا، انسان انسان سے دور ہو کر بات کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کو ایک دوسرے میں برائی اس میں بیماری نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کیا ہم اسے نفرت کر رہے ہیں؟ کوئی منطق نہیں بنتی۔ جن جانوروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، خاص قسم کے جانوروں کا، اس کا باقاعدہ حکم ہے کہ ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ۔ سائنس بھی آج کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ ڈرٹ کھاتے ہیں اور اس سے کئی قسموں کی بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک ٹاپک بھی اٹھا تھا کہ اس جانور کا دل جو ہے انسان کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام میں یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، جہاں جان کا معاملہ آ جائے وہاں پر آپ کا حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ جن جانوروں سے نفرت کی بات کر رہے ہیں، ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ جانوروں کا حکم دیا ہے کھانے کا، کچھ کا نہیں دیا، اور جن کا نہیں دیا اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر لگے کہ جان کا خطرہ ہے، ایسے جزیرے میں پہنچ گئے ہو جہاں پر کچھ بھی کھانے کو نہیں اور مرنے کی نوبت آ گئی ہے، تب آپ وہ گوشت کھا سکتے ہو۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے جی، کافروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یہ تو پہلے ہو گئی ہے۔ اچھا، ان چیزوں سے میں تصویروں کی تعریف کر سکتا ہوں، تصویروں کی تعریف کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہوتا ہے مین۔ ان چیزوں سے چھٹکارے کے بعد دنیا بہتر نظر آنے لگی۔ دیکھیں، دنیا کا بہتر نظر آ جانا سچ کی نشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جو گینگسٹر لوگ ہوتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جو مافیا یہ ہوتا ہے، یہ بھی اپنی لائف یوں گزارتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دنیا، یہ اب صحیح دنیا نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی کسی طرح کی کہ بھئی اگر آپ کو دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر اچھی نظر آنے لگے تو وہ سچ ہے، تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اب یہ دنیا اچھی نظر آتی ہے، تو پھر وہ سچ ہوا آپ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے۔ تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں۔ چلیں، اگر آپ کی سوسائٹی میں تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں، تو یہ ریسزم کا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے اٹھا ہے؟ کیونکہ دین اسلام میں تو صاف صاف ہے، کوئی کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف عمل کے لحاظ سے جو اچھا عمل کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ رنگ و نسب کا جو یہ معاملہ کہاں سے آیا ہے پھر؟ اچھا جی، میرا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو مذہب کی باتوں سے آزاد ہو سکیں۔ چلیں، جتنی باتیں بھی میں نے کی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ وہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ جو جن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یعنی اس کے رسپانس میں نے جتنی باتیں بھی بولی ہیں، دین اسلام کا جو موقف رکھا ہے سامنے، اس میں سے وہ کون سی بات ہے جو انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اور دنیا ایک بہتر جگہ بن سکے اور مجھے فالو کریں۔ چلیں، اس کے رسپانس میں تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں ایسا کانٹینٹ نہیں دیا کہ جو ہے مجھے رسپانس کریں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کانٹینٹ پھیلایا جائے، کیونکہ ابھی ہوتا کیا ہے، ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں ٹک ٹاک پر، کوئی ٹک ٹاکر تھی لڑکی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد کی جو ویڈیوز تھی نا، تب مجھے پتہ لگا کہ وہ ٹک ٹاکر تھی کون۔
وہ بیسیکلی ابایا سیل کرتی تھی، ابایا پہنتی تھی، پھر اپنے پہن کے تو پھر اس کی نمائش کرتی تھی. تو پھر اس نے وہاں پر کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کرو زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو جائے اور مزید جو ہے نا گناہ نہ آئے. وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں ہم جو کانٹینٹ فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم لگاتے ہیں، ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کانٹینٹ وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کوئی گناہ والا کانسیپٹ ہے، تو اس سے احتیاط کریں، ٹھیک ہے. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کانٹینٹ پیش کیا جائے کہ جس سے اختلافات یا فرقہ واریت پیدا نہ ہو، نفرت پیدا نہ ہو. صرف علم جو ہے نا وہ اگلے کو پہنچے، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ بہترین سرمایہ نجات، آپ کا سرمایہ نجات بن جاتا ہے. اچھا، آخر میں انہوں نے فیک ایکسنٹ کے ساتھ جو ہے نا کہا کہ بھائی آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. یہ ایک اوور ویو تھا. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے کانٹینٹ جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں، اور وہ یوٹیوب کا چینل چلا رہے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے. میں اب اوور آل بات کر رہا ہوں. میسیج یہ ہے کہ آ، یہ فتنہ جو ہے نا اب گھر گھر میں پھیل چکا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں دین کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میں کل کا واقعہ بتاتا ہوں. کل میں نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پر کچھ لوگ جو ہیں آپس میں چیٹ کر رہے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے. اور میں نے 2 منٹ میں نے بات سنی تو وہ کچھ دینی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دی انہوں نے. میں نے ضروری سمجھا، میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایڈ کرنے دے. میں نے ایڈ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے اس چیز پہ بات کرنا، آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے نکال کے بولا، کہتے ہیں اگر آپ کو ٹاپک کا نہیں پتا تو پھر ادھر کے لینے کے آئے ہو، ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ آپ نے اگر دین اسلام کی کوئی بھی چیز کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پہلی جو پرائورٹی ہے وہ انٹرنیٹ نہیں ہونی چاہیے. میں ریئل ایشوز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مغرب کی ٹائم سے کتنی دیر پہلے ہم جو ہے عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کا یہ بلیف سے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مطابق جو ہے یہ نفلی عبادات کون سی ہیں، فضائل اعمال کے حساب سے جو ہے کون کون سی احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، یہ انٹرنیٹ پر آپ کیونکہ چیزیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر عقیدے کے متعلق سوال آتا ہے، دنیا میں بچے کیوں مر رہے ہیں، اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے خدا ہے کہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس طرح کیوں ہو گیا، میری جاب کیوں چلے گئی، میرے ماں باپ چھوٹی عمر میں کیوں چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی. اس طرح کے وسوسوں سے سب سے پہلے آپ اپنے علماء کرام کے پاس جائیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کسی ٹاپک کے بارے میں بات سنتے ہیں تو جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک ورلڈ وائڈ آڈینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پرسنلی نہیں جانتا، لیکن آپ جب علماء کرام کے پاس جا کر ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ سوالوں سے ہی جان جائے گا کہ آپ کون سی کلاس کے طالب علم ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کون سا کام کرنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی صحابہ کرام جب آتے ایک ہی سوال لے کر آیا کرتے تھے اور اس کے مختلف جوابات ان کو دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ایمان کی جو ایک ڈیولپنگ سٹیج ہوتی تھی اس کو جج کر کے تو پھر ان کو مشورہ دیتے تھے، ٹھیک ہے. ہمارے بے شمار احادیث و قرآن مجید کو اگر ان احادیثوں کو اور احکامات کو ان کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے، بہترین عمل کی بے شمار مثالیں ہیں. ماں باپ سے عمل کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو ہے وہی ایمان کا عقیدہ جو ہے پورا کر دیتا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے اسلام کے بارے میں جو یہ وہ اصل میں چند چھوٹے چھوٹے کوشچن تھے کہ جو کوئی بھی مسلمان جو اسلام پر بلیو رکھتا ہے اور اس کے مضبوط عقائد ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ وہ کیوں مسلمان ہے تو اس کو یہ چیزوں کا معلوم ہوتا ہے. تو میں نے رسپانس اس لیے کرنا بہتر سمجھا کہ یہ کسی عالم کے پاس ان فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ میری جن کے ساتھ بات ہوتی ہے، اس طرح کے 2-3 اور لوگ بھی ہیں
اور جب وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کوالیفائی نہیں ہے، ان کی جو اسٹڈی کی اپروچ جو ہے نا، وہ ان کے ساتھ بات کرنا ٹائم ویسٹ ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ہو کیا گیا ہے، ایک کمپٹیشن چل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل چلانا ہے نا، تو میں چاہے مخالف سائٹ سے ہی کوئی ایسا بندہ جو ہے اس کے ساتھ انٹرویو کرنا شروع کر دوں گا، یہ سوچ کر کہ اس کے فالوورز میرے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات صرف اسلامک جو ہے یا مذہب کی بحث تک وہ نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا یو ایف سی کا ایک جو فائٹر ہے، وہ باکسنگ رنگ میں جا کے فائٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کے کانٹینٹ جو ہے، جو لوگ آؤٹ آف کانٹینٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہر وقت کانٹینٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کا مین سورس آف انکم یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں نے بے شمار مجھے میسیجز ملتے ہیں، اور موسٹلی ینگ ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، 17 18 21 22 سال کی عمر کے، اور وہ کہتے ہیں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے اس لالچ کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا کہ جیسے ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑھے، ہمارا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بڑھے، آپ کے پاس آپ کے فالوورز جو ہیں 100 فالوورز ہیں، وہ اس ملین فالوور سے زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ جو 100 فالوورز ہیں، ان میں سے اگر ایک بندہ بھی آپ کی بات مان کر اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کر دیتا ہے، تو آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، آپ کے لیے سرمایہ نجات بن سکتا ہے۔ تو میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا سوشل میڈیا کا چینل، یوٹیوب کا چینل بھی، میرا مقصد یہی تھا کہ قیامت والے دن ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہوں گی، قیامت والے دن کبھی ہمارا وضو پورا نہیں ہوگا، ہماری طہارت، ہمارے روزے، ہر ایک چیزوں میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ وہ ایسی انویسٹمنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنی چاہیے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھا کریں، کوئی بچہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو آپ کی اولاد ہے، آپ کا بھانجا بھتیجا، کوئی بھی آپ کو ایسا بچہ ملتا ہے، آپ اس کو سورہ اخلاص جو ہے وہ سکھا دیں، آپ اس کو سورہ کوثر جو ہے وہ سکھا دیں، تاکہ ساری زندگی جب بھی وہ اس سورت کو پڑھے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ آگے کسی کو سکھائے گا۔ تو یہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز ہے، جو ہے، جو چھوٹی چھوٹی ہمیں انویسٹمنٹ اس کی کرتے رہنی چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ ایسے جو ہیں وسوسے ہیں، ایسے کوشچنز ہیں جو انسان کے عقیدے پر اثر کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچا کر رکھے، اور ہمارا جینا اسلام کے لیے ہو، ہمارا مرنا اسلام کے لیے ہو، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر راہ و منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔